अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में तो अभी दोपहर है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सगीर में, मशरक़ वस्ता में और बेचारे बदनसीब मिज़रेबल आज़ाद कश्मीर में अब हम 28 जुलाई 2026 और मंगल की सुबह की तरफ बढ़ रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं उसमें। ये जो लफ्ज़ आज़ाद कश्मीर है ना, ये टर्म है जो हम अपने बचपन से इस्तेमाल करते चले आए हैं, अभी भी इस्तेमाल करते हैं। ये टर्म मुझे अब बड़ी अजीब से लगने लग गई है। जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, गुज़िश्ता चंद घंटों में कम से कम 4-5 घंटे से मुझे मसलसल ये खबर मिल रही है कि रावला कोट के गिरदोनवा में और रावला कोट के शहर के अंदर पाकिस्तान के पैरामिलिट्री ट्रूप्स जो हैं, रेंजर्स और FC, मसलसल नहत्ते कश्मीरी अवाम के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। ये कश्मीरी अवाम जो रावला कोट शहर के अंदर दाखिल हो चुके हैं, जो अभी इस इलेक्शन के ख़िलाफ़ हैं, जो इलेक्शन का ड्रामा किया जा रहा है, और इनका प्लान था कि ये 27 को यहाँ से मार्च करेंगे मुजफ्फराबाद की तरफ। तो खबरें ये हैं कि बहुत वायलेंस है। अगर आप ट्विटर के ऊपर देखें और फेसबुक में जो रावला कोट कम्युनिटी के पेजेस हैं, वहाँ आप बहुत सी फुटेज देख सकते हैं। ज़ख्मी लोगों की लाशें उठाई जा रही हैं। वहाँ पे छोटी छोटी एम्बुलेंसेस हैं, एधी ट्रस्ट किस्म की एम्बुलेंसेस हैं या पिकअप्स हैं, जहाँ पे लाशें उठाई जा रही हैं और ज़ख्मी लोगों को जो है उठाया जा रहा है। और ये सूरत हाल को मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि हम अपने आप से कितना बड़ा झूठ बोलते रहे और अभी तक बोल रहे हैं जब हम इस इलाके को आज़ाद कश्मीर कह रहे हैं। इसकी जो न्यूट्रल टर्म है वही होनी चाहिए जो अक़वाम मुत्तहिदा इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर और पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर, जैसे कि इंटरनेशनल मीडिया कहता है जब वो लिखते हैं कि इंडियन कंट्रोल कश्मीर और इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर, यही इसकी नेचुरल टर्म्स थी। ना कोई इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की टर्म बनती है असल में, अगर प्रोफेशनली स्पीकिंग मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल नहीं बनती। एक शख्स अपने घर में बैठ के कहना चाहे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप हक की बात यह है कि मीडिया की जो लैंग्वेज है उसमें ये होना चाहिए पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट और स्ट्रोक कंट्रोल कश्मीर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेट, इंडियन कंट्रोल कश्मीर। बहरहाल आपको अंदाज़ा होगा कि मैं तकरीबन 2 दिनों के बाद इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं लौट रहा हूँ, और इसकी वजह ये थी कि मेरी रूह जो है ना वो बिल्कुल एक मेरी स्पिरिट सप्रेस हो गई थी पाकिस्तान के और ईरान के हालात देखते देखते। और पाकिस्तान का तो यह है कि ईरान के बारे में तो फिर भी हम एक सच बोल सकते हैं, उसलिए कि हमें सच मिल जाता है, हम ढूंढ सकते हैं। हमें इंटरनेशनल मीडिया से ईरान की और इंटरनेशनल मीडिया का कंपैरिजन करते हैं तो हमें हकीकत पता चल जाती है। उस हकीकत को हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर से मसलसल झूठ, अगर झूठ नहीं तो इंतहा दर्जे की डिसइंफॉर्मेशन, मुबालगा आराई उमड़ के हमारे सामने आती है। पाकिस्तान के जितने अखबारात हैं उनके अंदर डिसइंफॉर्मेशन की जाती है। अभी भी मज़ीद उसका मैं जिक्र करूँगा, जिसकी वजह से पहली स्ट्रगल तो आपको ये करनी पड़ती है कि सच और झूठ को आपस में अलग करना पड़ता है। फिर उस जो पाकिस्तान रिलेटेड सच है उसको बोलना भी बड़ा मुश्किल है, बिकॉज असल तो अभी भी नहीं हम बोल सकते। कई दफ़ा लोग मुझसे पूछते हैं, मैंने अपने पैट्रियन पे अब तक 2 दफ़ा पैट्रियन पेज के ऊपर जो थिंक टैंक कम्युनिटी क्रिएट की है उसकी 2 हम सेशंस कर चुके हैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आगे आप बताएं कि क्या होगा, आगे हमें क्या करना है। और मुझे अगर अंदाज़ा है भी कि क्या करना है या आगे क्या होगा या आगे क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। पहली बात तो ये कि खुदा ने किसी भी इंसान को मुस्तकबिल की आगाही नहीं दी है, उसके पास नॉलेज नहीं है फ्यूचर का। लेकिन अगर आप एक एनालिसिस से कोई चीज़ देखते भी हैं तो उसको डिस्क्राइब करना यकीन मानिए बड़ा मुश्किल है। तो पाकिस्तान के बारे में बात करना बड़ा मुश्किल है। और मेरी जो रूह थी ना वो इतनी सप्रेस हुई थी कि गुज़श्ता 2 दिन जो है वो मैंने सिर्फ मुख्तलिफ सड़कों पर, जगहों पर वॉक करते हुए, मुख्तलिफ बुक स्टोर्स के अंदर बैठ के किताबें पढ़ते हुए, कॉफ़ी पीते हुए मैंने गुजार दिए हैं, ताकि मैं अपने आप को दिमागी एतबार से थोड़ा सा रिन्यू कर सकूँ। और रिन्यूअल करके मैं अभी जो है वापस आपके पास आया हूँ। अब देख, मैं वापस आ जाऊँ आज़ाद कश्मीर में। खबरें बहुत बुरी हैं, अनफॉर्चुनेटली इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। तकरीबन 4 घंटे से अगर आप फेसबुक पे आपको एक्सेस है तो आप जाएं, वहाँ पे लिखें रावला कोट कम्युनिटी, तो कई पेजेस आपके सामने आ जाएंगे जिसमें आप मसलसल फुटेज जो है वो देख सकते हैं। उसमें से बहुत सी फुटेज जो है, अगर आप ट्विटर के ऊपर जाएंगे और ट्विटर के ऊपर आप कश्मीर लिखेंगे या आज़ाद कश्मीर लिखेंगे तो वहाँ से आपको वो फुटेज मिल जाएगी। खबर ये भी है अब, अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के लिए कि ज़ाहिर है कि अगर आप पाकिस्तान के अखबारात को देखेंगे, ज़राए अबलाग को देखेंगे, वहाँ से आपको कोई भी खबर इस वक्त आज़ाद कश्मीर की नहीं मिल रही। वहाँ सिर्फ आज़ाद कश्मीर में मीरपुर डिवीज़न के अंदर जो 3 उसकी डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शन हुआ है आज सुबह 8 बजे, मीरपुर में, भिम्बर में, कोटली में, उसका आपको जिक्र मिलेगा। वहाँ होने वाली वायलेंस मिल जाएगी, कमिश्नर की बातें मिल जाएंगी, बिलावल जरदारी की और PMLN की स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगी। आपको वहाँ से बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि क्या क़यामत इस वक्त जो है वो टूटी हुई है रावला कोट के लोगों में। तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो आपकी तमाम तर जो रिलायंस है वो आपकी होती है सोशल मीडिया के ऊपर। आप फेसबुक से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ट्विटर से लेते हैं, टिकटॉक से लेते हैं, डिफरेंट व्लॉगर्स से लेते हैं, जो और चीज़ें चल रही होती हैं। अब इसमें कितनी बात सच है कितनी गलत है, लेकिन मसलसल सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है
کہ عمر نذیر کشمیری جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایک امپورٹنٹ کلیدی لیڈر ہیں، جنہوں نے صرف ایک ہفتہ پہلے یہ کہا تھا کہ ہمیں جنرل عاصم منیر صاحب کا خط ملا ہے، ان کا ایک میسج ملا ہے، اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے کوئی صاحب ہیں، رضا بٹ یا پتہ نہیں کون ہے، وہ آئے ہیں، وہ ہمیں جنرل عاصم منیر کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ جنرل عاصم منیر کو پہلے آزاد کشمیر کی ڈیلیکیٹ فرجائل سچویشن کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ بیچارے پتہ نہیں کہاں سوئے ہوئے تھے، سوٹا لگایا ہوا تھا، وہ ایران اور امریکہ کے مسائل حل کرنے میں پھنسے ہوئے تھے یا کویت سے ایک نئی لوکریٹو ڈیل نکالنا چاہ رہے تھے، لیکن اب ان کو بتا دیا گیا ہے اور صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ تو عمر نذیر کشمیری کے بھائی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ عمر نذیر کشمیری جنہوں نے کہا تھا کہ سینے پہ پہلی گولی میں کھاؤں گا، انہیں یہ شرف نہیں مل سکا، اور ان کے بھائی جو ہیں عثمان نذیر کشمیری جو ہیں وہ آج جاں بحق ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ تمام کشمیر میں لوگ ان کو عثمان نذیر کشمیری کو کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، ان کو مارٹر کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے آج سے 1-1.5 سال پہلے سے میں نے یہ لفظ شہید استعمال کرنا بند کر دیا تھا، اور پاکستان کے فوج کے افسروں کے لیے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے، سپاہیوں کے لیے، بیکاز میں نے آپ کو کہا تھا کہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہو، اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، فوج، رینجرز، ایف سی اور پولیس جو ہے وہ جا کے اپنے ہی پختون بھائیوں کے اوپر ان کو آپ فتنہ ہندوستان کہیں، فتنہ الخوارج کہیں، اسی لیے انہوں نے ٹرمز بھی نکالی ہیں، یہ اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں، اپنے جبر کو اور اپنے ظلم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ٹرمز جو ہے انوینٹ کی گئی ہیں۔ یا آپ اپنے بلوچ بھائیوں کو جو پاکستانی شہری ہیں ان پہ گولی چلا رہے ہوں یا آزاد کشمیر پہ چلا رہے ہوں، تو پھر اس کا کون تعین کر سکتا ہے، یہ کون فیصلہ اس کا کرے گا کہ ان میں سے کون راہ راست پہ تھا، کون حق پہ ہے، کون غلط ہے؟ یہ تو پھر صرف ایک پاکستان کی ریاست اور اشرافیہ جو ہیں یہ ان کی ڈیفینیشنز ہیں کہ ہمارے مرنے والے جو ہمارے اقتدار کی خاطر اور ہماری ریئل اسٹیٹ سکیمز کی خاطر اور لوگوں کو مار رہے ہیں اور اس کے راستے میں خرچ ہو جاتے ہیں، تو ان کو شہید کہو۔ یہ تو لوگوں کو بیوقوف بنانے کی بات ہے، کیونکہ اب اس اسٹیج پہ آپ کس کو شہید کہیں گے؟ کیا آپ عمر نذیر کشمیری کے بھائی عثمان نذیر کشمیری کو شہید کہیں گے، یا جو پولیس والے وہاں پہ مارے گئے ہیں آزاد کشمیر میں ان کو شہید کہیں گے؟ جو اب تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے چند دن پہلے انہوں نے ایک لسٹ ایشو کی تھی جس کے حساب سے 42 لوگ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے شہید ہو چکے ہیں، جن کی لاشیں جو ہیں وہ مسنگ ہیں، تو وہ شہید ہیں یا پاکستان کی فوج کے لوگ جو ہیں شہید ہیں؟ یہ ایک بہت مشکل قسم کی ڈٹرمنیشن ہے۔ اب اس وقت لوگ کر کے رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ راولا کوٹ شہر کے اندر داخل ہو چکے ہیں، یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ جب امریکہ میں دن کے 2-2:30 بجے ہوئے تھے اور پاکستان میں رات کے 11:30 بجے ہوئے تھے، تو اس وقت لوگ جو ہیں وہ راولا کوٹ میں داخل ہو رہے تھے شہر کے اندر۔ اب وہاں کی لیٹسٹ سچویشن کیا ہے؟ ظاہر ہے وہاں لڑائی ہو رہی ہے، وہاں پہ اس شہر کو اندر سے رینجرز نے کنٹرول کیا ہوا ہے، رینجرز بے دری گولی کا استعمال کر رہی ہے، اس کی بہت سی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نہیں دکھا سکتا لیکن آپ اس کو جا کے فیس بک کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کا ایک کنٹراسٹ کریں، میری آزاد کشمیر کے بعد افسروں سے بھی میری بات ہوئی جو انتظامیہ سے جن کا تعلق ہے یا رہا ہے، میں نے ان کو پوچھا کہ کیا یہ ایسا ایشو کیا تھا چیلنج کا، یہ سیٹوں کا، یہ 12 سیٹوں کا اور چیزوں کا جس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا تھا۔ اس وقت صورتحال تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو اپنی پولیس ہے، جو ان کی اپنی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اور انتظامیہ ہے، ویسے ان کی اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سارے کے سارے آزاد کشمیر کے اندر کی گولی چلانے کا فیصلہ جو ہے کہ پاکستان ہی کی آئے ہوئے پیراملٹریز، پولیس اور لینٹ آفیسرز کر رہے ہیں، اور لینٹ آفیسرز میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے بھیجے ہوئے انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں، جو ادروائز ایک جونیئر آفیسر ہے، اگر پاکستان میں ہوتے تو شاید کہیں ڈی آئی جی ہوتے، لیکن یہاں ان کو انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ لینٹ آفیسرز یعنی قرضے کے طور پہ دیے گئے وہ افسر ہیں، یہ 4-5 آفیسر ہوتے ہیں جو سارے آزاد کشمیر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک آئی جی پی ہوتا ہے، ایک چیف سیکرٹری ہوتا ہے، ایک فائنانس سیکرٹری ہوتا ہے، ایک میرا خیال اکاؤنٹنٹ جنرل ہوتا ہے، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ پاکستان سے بھیجے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ٹرم جو ہم استعمال کرتے رہے آزاد کشمیر کی، یہ ہمیشہ سے مسلیڈنگ ٹرم تھی۔ آج سے بہت ہفتے پہلے، کہہ لیں مہینے پہلے، جب میں پروفیسر ڈاکٹر کرسٹین فیئر جو ہیں جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی، ان سے بات کر رہا تھا، تو میں نے ٹرم استعمال کی کہ ان آزاد کشمیر، شی سیڈ شٹ اپ، آئی مین there has never been an آزاد کشمیر، this is not آزاد کشمیر، there is no آزاد کشمیر۔ بہرحال ہم آزاد کشمیر کہتے ہی رہے، نہیں کہیں گے تو ایک اور ایف آئی آر ہمارے اوپر کٹ جائے گی، شاید آج ہی کٹ جائے۔ اب اس کا ایک کنٹراسٹ کریں، جو پاکستان میں جو رویہ ہے، جو ایٹیٹیوڈ ہے کشمیریوں سے، آزاد کشمیر کے لوگوں سے، جو پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کا پاسپورٹ کیری کرتے ہیں، بے تحاشا زر مبادلہ یہ برطانیہ سے بھیجتے رہے، جو بڑے زر مبادلہ کے اسپنرز ہیں، وہ یا تو وہ ہیں جو متحدہ عرب امارات میں ہیں اور سعودی عرب میں ہیں، یا برطانیہ کے اندر بیٹھی ہوئی آزاد کشمیری کمیونٹی۔ یہ لوگ ہیں بیسکلی جو پاکستان کے فارن ایکسچینج کے اسپنرز ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی لڑائی لڑی ہندوستان کے خلاف، برطانیہ کی سڑکوں کے اوپر، ٹریفلگر اسکوائر میں، برٹش پارلیمنٹ کے باہر۔ اب ان کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ ہے اس وقت جو میں نے ڈسکرائب کیا، اس کو کنٹراسٹ کریں، آپ نے دیکھا کہ 19-20 جولائی سے لے کے 25 جولائی تک جو اسٹوڈنٹس تھے دلی شہر کے اندر، کاکروچ جنتا پارٹی کے، اس کے اندر پھر اور لوگ شامل ہو گئے، کون سی گالی ہے، کون سا ادھم ہے،
کون سا کیوس ہے جو ان اسٹوڈنٹس نے دلی شہر کے اندر نہیں کھڑا کیا. گاڑیاں پولیس کی الٹ دیں, نئی جیپیں الٹ دیں, پیٹرول اسٹیشنز مختلف جو جگہیں تھیں کیفیز وغیرہ ان کو توڑ دیا گیا. کتا جو ان کا ایجوکیشن منسٹر تھا دھرمیندرا پردھان جو ہے, اس کو کتا لا کے اس کی گلے میں پٹے میں اس کو کہا گیا کہ یہ ہمارا ایجوکیشن منسٹر ہے. ایجوکیشن منسٹر صاحب آ چکے ہیں. اسی قسم کے تمام القاب جو ہیں وہ ہندوستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے استعمال کیے گئے. اسٹوڈنٹس نے بارہا نریندر مودی کو ننگی گالیاں نکالیں. نریندر مودی کا سر چاہیے, نریندر مودی کا خون چاہیے, نریندر مودی کا استعفیٰ ہونا چاہیے, ہمیں کوئی اور چیز نہیں چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے. اس کے رسپانس میں کیا آپ نے دیکھا کہ وہاں گولی چلی؟ گولی نہیں چلی وہاں پہ انفیکٹ ہم نے جو فوٹیج دیکھی کہ پولیس جو ہے اس نے جہاں ٹھیک ہے بہت زیادتی کی پولیس نے, وہاں پہ بہت کھپا ہے اس چیز کی, لیکن اکثر جو انہوں نے لاٹھیاں ماری وہ لوگوں کی ٹانگوں پہ ماری, لوگوں کے منہ پہ. ابھی تک میں نے کوئی ایسی ایویڈنس نہیں دیکھی کہ انہوں نے لوگوں کی گردنوں کے اوپر یا لوگوں کی منہ کے اوپر یا لڑکیوں کو لاٹھیاں ماری ہوں. جب CRPF کو اس میں انوالو کیا گیا, اس کے جو انڈیا کی سینٹرل ریزرو پولیس فورس ہے اس کے اندر ایک یونٹ تھا ریپڈ ایکشن فورس کا RAF, جس نے ایک جگہ کے اوپر ایک یا دو لوگوں کے اوپر انہوں نے پیلٹ کا استعمال کیا. کھپ پڑ گئی, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, وہ رک گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے یونین منسٹرز نے اسٹوڈنٹس کی تھوڑیاں پکڑ کے ان سے نیگوسیشن کی. جب یونین منسٹرز نے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ آفیشیل ریزیڈنس پہ آ جائیں, ہمارے گھر پہ آ جائیں, اس میں ہیلتھ منسٹر JP نڈا جو ہیں وہ بہت ایکٹیو تھے, ان کے ساتھ ایک اور اسٹیٹ منسٹر تھے. اسٹوڈنٹس نے کہا جی نہیں, ہم آپ کے پاور سینٹر پہ نہیں جائیں گے جہاں آپ طاقتور ہیں, ہم آپ سے ملیں گے تو نیوٹرل جگہ کے اوپر ملیں گے. پھر یونین منسٹرز کو آ کے ان کو جنتر منتر کے قریب کسی کانسٹیٹیوشن ایونیو کلب میں ان سے ملاقات کرنی پڑی. اور اس سارے ٹائم پیریڈ کے اندر جس کو سیاست سے انہوں نے کمال مہارت سے, مجھے ہندوستان کے سورسز سے پتہ چل رہا ہے وہاں کے انالیسس سے, کہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے بہت جلدی, آپ سمجھیں کہ 21 تاریخ کو ہی 22 تاریخ کو ہی نریندر مودی اس نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ مجھے اپنے ایجوکیشن منسٹر دھرمیندر پردھان کو سیکریفائز کرنا ہی پڑے گا. لیکن انہوں نے اس وقت وہ اعلان اس لیے نہیں کیا تاکہ تمام تر جو انرجی ہے اسٹوڈنٹس کی, کانگریس کی, راہل گاندھی کی, آپ آدمی پارٹی کی, سماجوادی پارٹی کی, وہ دھرمیندرا کے ریزگنیشن کے اوپر فوکس ہو جائے. کیونکہ جب انہوں نے پھر ریزگنیشن ان کا دے دیا, ان کا سر دے دیا ایجوکیشن منسٹر کا, تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ تھا کہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ان کی جو ہے وہ پوری ہوگی. پالیٹکس اسی چیز کو کہتے ہیں. آپ نے پالیٹکس میں آؤٹ آف دا باکس انوویٹو سولوشنز نکالنے ہوتے ہیں. آپ نے ڈیمانڈ کو بلڈ اپ ہونے دیا, اور ڈیمانڈ کو بلڈ اپ ہونے دیا, آپ نے گالی کھائی, اس کے بعد آپ نے ایجوکیشن منسٹر ڈیلیور کر دیا. ایجوکیشن منسٹر کے بارے میں بہت سے آرٹیکل میں نے پڑھے ہیں کہ وہ بیچارہ اتنا برا آدمی نہیں ہے. دھرمیندرا پردھان جو ہے ایز ایجوکیشنل منسٹر, اس نے ایجوکیشنل ریفارم کے اندر مختلف چیزوں کو امپروو کرنے میں بڑا کام کیا. اس سے پہلے جو پیٹرولیم منسٹر تھا اس نے انرجی کے سیکٹر میں بڑا کام کیا. اور 1998 میں 99 میں اس نے خود بھی بڑی لاٹھیاں کھائیں. جب اس وقت اسٹوڈنٹ پیپر لیک ہو گئے تھے, ٹیسٹ پیپر لیک ہو گئے تھے, تو اس نے کسی اسٹیٹ میں مظاہرہ کر رہا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ. اس وقت اس کو پولیس نے بہت مارا تھا اور بہت اس کو ڈنڈا چھوٹا اس وقت پڑا تھا. اصل پرابلم کیا ہے جو مجھے ہندوستان سے پتہ چلا کہ اصل یہ ایگزامینیشن لیک کیوں ہوتے ہیں, اس کی پالیٹکس, اس کے نٹس اینڈ بولٹس کیا ہیں, کہ تقریباً 5 اسٹوڈنٹس ہی کی ڈیمانڈ پہ ہندوستان کے اندر 5000 سے زیادہ نیٹ کے NEET نیٹ کے یہ ٹیسٹنگ ایگزامینیشن سینٹرز ایگزسٹ کرتے ہیں. اور چونکہ یہ پیپر میں ابھی تک پیپر فارم میں آتا ہے, یہ ابھی تک یہ پوری طرح ڈیجیٹلی الیکٹرانک نہیں ہے. جب اتنے زیادہ سینٹرز میں اس کی ترسیل ہونی ہوتی ہے تو اس میں لیکنگ ہوتی ہے, اور یہ کوئی ظاہر ایجوکیشن منسٹر خود ہی نہیں کر رہا تھا. اب اس کا حل وہ غالباً یہ نکالیں گے کہ سارے کے سارے پروسیس کو ڈیجیٹل کیا جائے, تاکہ ایک ہی وقت میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ایک ڈیجیٹل کوڈ کے ذریعے اس کو کھولا جا سکے. لیکن مجھے بتانے والوں نے یہ بتایا کہ پھر بھی یہ کمپلیٹلی فول پروف نہیں ہو سکے گا اگر ایک سسٹم اتنا بڑا ہوگا اور اس میں جو ٹیمپٹیشن ہے پیسہ کمانے کی, لیک کرنے کی, وہ اتنی زیادہ ہے. اچھا, اب آپ اس کو دیکھیں, یہ سارا میں نے ہندوستان کا سین آپ سے ڈسکرائب کر دیا کہ کیسے نریندر مودی کو ہر قسم کی گالی نکالی گئی, کتا بنایا گیا ایجوکیشن منسٹر کو, پولیس کو کیا کچھ نہیں کہا گیا, لیکن انہوں نے وہاں پر گولی نہیں چلائی ہے, وہاں پر پیلٹس مسلسل فائر نہیں کیے گئے, بیکاز ان کو یہ احساس تھا کہ یہ بچے کتنی ہی گستاخی کیوں نہیں کر رہے, یہ ہمارے اپنے بچے ہیں, ہماری اپنی یوتھ ہے. ایک سینس آف اونرشپ ہوتی ہے حکومتوں کی اپنے عوام کے اوپر. اور یہ جو پاکستان کے اندر مسلسل لوگ, میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ نادانی اور انوسنس اور بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں. پاکستان کی جن زی کہاں چلے گی. ایون مائیکل کوگل مین نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان کی جن زی جو ہے, خیر مائیکل کوگل مین مانا بھی ہے اس چیز میں, سیکنڈری ٹویٹ کے اندر انہوں نے تھریڈ کے اندر, کہ پاکستان میں زیادہ ذاتی جو ہے وہ کی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں مورلی کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے. بہت زیادہ پاکستانیوں کو ابھی تک یہ شوق ہے, اور مجھے احساس ہے کہ ان کو بہت دکھ ہوگا, تکلیف ہوگی. وہ اخلاقی طور پہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, اپنے ذہن میں انہوں نے بات بٹھائی ہے کہ ہندوستان کے ایسے ہی حالات ہیں جیسے پاکستان کے. نہیں ہیں, ایسے نہیں ہے. انڈیا از اے فار مور مورل اسٹیٹ. اس کے اندر ایک مورل اتھارٹی ایگزسٹ کرتی ہے.
پاکستان کے اندر مورل اتھارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. پاکستان کی جن زی ہو یا جن AKYCD ہو, وہ اگر نکلے گی تو اس کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا, اس کو منہ پہ لاٹھیاں ماری جائیں گی, اس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے جو ہیں وہ کھڑے کر دیے جائیں گے, ان کے گھروں کے دروازے توڑے جائیں گے, ان کے ماں باپ کو اٹھا لیا جائے گا, لڑکوں کی بہنوں کو اٹھا لیا جائے گا, ان کو لا کے تھانوں میں بٹھا دیا جائے گا, ان کو لاکھوں روپے کی اپنی جائیداد بیچنی پڑے گی ان کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے. پتہ نہیں ان کے اوپر کیا کچھ کیا جائے گا. اب اسی ذمے میں اسی ریفرنس میں یہ بات بتا دوں کہ اس وقت اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ ہندوستان میں یہ ہے کہ جو کیسز بنائے گئے تھے وہ ختم کیے جائیں, اور جو بہت سی اسٹیٹس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بنگال میں, آسام کے اندر, مختلف جگہوں پہ بنائے گئے ہیں کیسز مختلف, تو ان میں سے اکثر اسٹیٹس نے جو FIRs ہیں وہ وڈرا کر لی ہیں. لیکن BJP رن اینڈ کنٹرولڈ ویسٹ بنگال نے ابھی تک اپنی FIR جو ہیں وہ نہیں لی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ان کو لے لینی چاہیے واپس. یہ ایک بہت پازیٹیو اسٹیپ ہوگا کہ FIR ساری واپس ہو جائیں. اب کیپٹن, یہ سارا میں نے کانٹیکسٹ دیا ہے آپ کو ایک چیز ایکسپلین کرنے کے لیے. آزاد کشمیر کے جو لینٹ آفیسر ہیں جناب کیپٹن لیاقت, جو بذات خود ان کو کبھی بھی IGP یا پولیس آفیسر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, بیکاز انہوں نے ایک مقابلے کا جو امتحان ہوتا ہے CSS کا کبھی پاس ہی نہیں کیا. اگر انہوں نے کبھی CSS کا ایگزام دے کے وہ آئے ہوتے, وہ اگر ایک جنون بونافائیڈ کمپٹیشنر ہوتے, تو جس قسم کی وہ باتیں کرتے رہے ہیں کیمرے کے اوپر, یہ کبھی بھی اس قسم کی فضول ہذیانی بات چیت وہ نہ کرتے. بیکاز جب وہ CSS کی تیاری کرتے ایک سال بیٹھ کے, تو کچھ تو ان کے دل و دماغ کے اوپر جو ہے اس کا فرق پڑا ہوتا. وہ ان کی میں دیکھ رہا ہوں, انہوں نے ایک جگہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہوئے لوگوں کو کہا ہے کہ کیسے کوئی پولیٹیکل ڈیل ہو سکتی ہے, کیسے کوئی ان کے ساتھ سیاسی بات چیت ہو سکتی ہے, کیسے کوئی سیاسی حل ہو سکتا ہے, جب یہ لوگ مسلسل کشمیری جو ہیں یہ وائلنس کی بات کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم سر پھاڑ دیں گے, جب یہ سر پھاڑ کرنے کی بات کرتے ہیں, سر پھاڑنے کی بات کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ کیسے بات ہو سکتی. وہ اس لیے کہ آپ کے سر میں ہے کچھ نہیں. کیپٹن لیاقت کے سر میں کھوپڑی نہیں ہے, وہ فوج سے آئے ہیں, PMA کے رنگروٹ ہیں, وہاں سے وہ آ گئے, ان کی کھوپڑی ہے نہیں, برین سیلز ان کے ہے نہیں. آپ نے دیکھا ہے ہندوستان میں اسٹوڈنٹس نے کس قسم کی باتیں کی, انہوں نے ماں بہن برابر کر دی ہے نریندر مودی کی ایجوکیشن منسٹر اور حکومت کی. اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ آپ جا کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے اوپر گولی چلائیں گے, کہیں گے یہ بدتمیزی کر رہے ہیں, یہ وائلنس کر رہے ہیں, انہوں نے پولیس کی گاڑیاں الٹی کر دی ہیں. نہیں, حکومتوں کے اندر پیشنس ہوتی ہے. حکومتیں اگر جب جینون اور لیجیٹیمیٹ ہوتی ہیں, سول ہوتی ہیں, ان کے اندر بردباری ہوتی ہے. اگر آزاد کشمیر کی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ, آزاد کشمیر کی اپنی پولیس ان معاملات کو ڈیل کر رہی ہوتی, تو کبھی معاملات جو ہیں وہ اس نہج پہ نہ ہوتے جہاں پہ کیپٹن لیاقت اس کو لے کر چلے گئے. کبھی اگر فیوچر میں ایک انسانی پاکستان بن سکا, ہیومن, بہت بڑا سوال ہے, اف اینڈ وین, تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی جہاں اس میں درجنوں BCوں اور چیزیں ہوں گی. میں بہت جلدی پیٹرن پہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنل ریفارم کے حوالے سے لکھوں گا. ٹرسٹ میں کسی کے خلاف نہیں لکھوں گا, میں بالکل پروفیشنل انالیسس آپ کے سامنے رکھوں گا. میرے آپ اس پیج کو جوائن کریں, ایز اے فری ممبر جوائن کریں. اگر آپ سبسکرائبر اس کے نہیں بن سکتے, ایز اے فری ممبر جوائن کریں, اس میں بہت مٹیریل آپ کو ملے گا. تو میں ان چیزوں کے اوپر لکھوں گا. ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز پاکستان میں جس کی ضرورت ہے, آؤٹ آف دی 100+ تھنگس, وہ یہ ہے کہ جو فوج کے افسر بغیر مقابلے کا امتحان پاس کیے, فوج کی ریکمنڈیشن پہ ان کو سول سروسز میں بھیجا جاتا ہے, اور ان کو سینیورٹی بھی دی جاتی ہے, یہ اپنی ساری انٹائٹلمنٹ بھی لے کے آتے ہیں. اس پروسیس کو فل فور بند ہونا چاہیے. ہندوستان میں اس قسم کی کوئی کمپیریبل چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر ہندوستان کے کسی کیپٹن یا میجر نے فوج چھوڑنی ہے, 5 سال اگر اس نے لگا لیے ہیں فوج کے اندر, میجر تو زیادہ سینئر ہوتا ہے, تو اس کو اپنی فوج سے چھوڑنا ہے. سول سروسز کا امتحان باقی سارے ہندوستانی شہریوں کی طرح دینا ہے. اگر وہ سول سروسز میں آئے گا, اس کو کوئی فوج کا ٹائٹل, ایمبولمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ نہیں مل سکتی, نہ ہی اس کی سینیورٹی اس کے فوج جوائن کرنے سے ہوگی. اس کی سینیورٹی کے ڈٹرمن سول سروسز آف انڈیا میں, جس کو یونین سروسز کہتے ہیں, وہ اس دن سے ہوگا جب وہ مقابلے کا امتحان پاس کرے گا انڈیا کا, اور اس کی سول سروسز میں آئے گا. پاکستان نے 1960 میں کنٹرول کرنے کے لیے ریاست کو, یہ پروسیس ایوب خان کے زمانے سے شروع ہوا تھا, جس کے نتیجے میں افسر جو ہے پہلے پولیس اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں آتے تھے, ابھی پتہ نہیں اور بھی شاید سروسز میں جاتے ہیں. پھر انہوں نے ایک نیا ڈرامہ شروع کر لیا. پہلے یہ تھا کہ صرف وہ کیپٹن لیول پہ آتے تھے, اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ کے لیول پہ آتے تھے, SDM کے لیول پہ آتے تھے, ASP کے لیول پہ آتے تھے. پھر ڈائریکٹلی انہوں نے ان کو میجرز کو بھیجنا شروع کر دیا ایٹ دی لیول آف دی ڈپٹی کمشنر اینڈ ایٹ دی لیول آف دی SP پولیس کے لیول پہ انہوں نے کو بھیجنا شروع کر دیا. یہ ایک ایسی پریکٹس ہے پینیٹریشن, کنٹرول اور انفلوئنس کی انسائڈ دی سول اسٹرکچر آف پاکستان, جس کی وجہ سے سول سروسز کا جو ذہنی لیول اور دماغ ہے اس کو یہ بہت نیچے لے گئے ہیں. بیکاز یہ جو آرمی آفیسرز آتے ہیں, ان کا بالکل بھی کوئی پرسپیکٹو نہیں ہوتا سول سوسائٹی کا. یہ بالکل ایک, جب 16, 17, 18 برس کی عمر میں ایک اکیڈمی میں چلے جاتے ہیں, جس کو ان کو ملٹری والے جس کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں, اس کی جو ساری ایجوکیشن ہے, وہ ایجوکیشن ان کی میٹرز آف وارفیئر کے حوالے سے ہوتی ہے. وہ ایجوکیشن اسینشلی کیا ہوتی ہے ایک فوج کی,
وہ ہوتی ہے اسینشیل کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے, آپ نے اپنی انوینٹری کیسے مینٹین کرنی ہے, آپ نے لاجسٹکس کیسے کرنے ہیں, جو چین آف کمانڈ کے اندر جو کمیونیکیشن ہے یعنی بارڈر کے اوپر کیسے کرنی ہے, یونٹس میں کیسے کرنی ہے, اس کی انوینٹری کیسے مینٹین کرنی ہے, اس کا پیٹرول کیسے مینیج کرنا ہے, اس کی لاجسٹکس کا کیا کرنا ہے, اس کی ایڈمنسٹریشن کا کیا کرنا ہے, یہ ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے. اسی وجہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سے فوجی افسران جو ہیں انہیں بہت سی پرائیویٹ آرگنائزیشن سیکیورٹی آفیسرز کے حوالے سے یہ ایڈمنسٹریٹو آفیسر جہاں وہ اسٹاک ٹیکنگ کرتے ہیں چیزوں کی, وہاں ان کو رکھتے ہیں اور وہ وہاں بہت بہتر پرفارم کرتے ہیں. لیکن ان کے پاس وہ ایجوکیشن اور وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی جو آپ کو سول سروسز کے اندر چاہیے, جہاں آپ دنیا بھر کی ہسٹری, پالیٹکس, فلاسفی پڑھ کے آتے ہیں. بلکہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور سبجیکٹ انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. میں اس کے اوپر لکھوں گا اپنے پیٹرن کے پیج کے اوپر, اور آپ وہاں پہ جو ہیں ممبرز وہ دیکھ سکیں گے. آلموسٹ وہاں پہ 8,000 کے قریب لوگ ہیں, تو وہاں پہ اس کو بہت لوگ پڑھ سکیں گے. کانسٹیٹیوشنلزم جو ہے اس کا ایک اسینشیل سبجیکٹ ہونا چاہیے, ناٹ ایز این آپشنل سبجیکٹ. کانسٹیٹیوشنلزم جس میں کم از کم 4 سسٹم کی کانسٹیٹیوشنل گروتھ جو ہے, انڈیا, پاکستان, یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ برٹن, اس کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری اور اس کے کانسٹیٹیوشنل فیچرز, اس کی کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل کہ یہ ڈھانچہ انہوں نے کیسے ایوالو کیا ہے, کیوں کیا ہے, اس کے راستے میں کیا رکاوٹیں, تاکہ وہ اسینشیل سبجیکٹ ہونا چاہیے جس میں کم از کم بھی پاسنگ مارک جو ہے وہ 50% بلکہ 60% پاسنگ مارک ہو, تاکہ جو لوگ آئیں سول سروسز میں ان کو پتہ ہو کہ کانسٹیٹیوشنلزم ہے کیا, اس کی کیا ضرورت ہے, یہ کیا ہے اس کی مدد. بہرحال چلیں آگے چلتے ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ جو اچھا پاکستان کے اخباروں میں کوئی خبر نہیں ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. وہاں پر آپ کو خبر صرف یہ مل رہی ہے کہ الیکشن ہوئے ہیں ڈویژن میرپور میں, جس میں بھمبر جو ہے, کوٹلی ہے اور میرپور جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ الیکشن ہوئے ہیں. پی 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 اور پی ایم ایل نے اس گولی چلائی, ایک دوسرے پہ ایک ورکر جو ہے پیپلز پارٹی کا شاید مر گیا ہے. اور نیوز پیپرز میں آپ کو کیا خبریں مل رہی ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے جنرل عامر رضا جو ہیں, جو ان کے نئے آئے ہیں چیئرمین آف دی نیشنل سیکورٹی, کیا کہیں گے اس کو, نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ, چیئرمین آف دا نیشنل کمانڈر آف دا نیشنل سیکورٹی کمانڈ یا چیئرمین آف دا نیشنل سیکورٹی کمانڈ کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی. یعنی جنرل عاصم منیر نے جنرل عاصم منیر سے ہی ملاقات کی. یہ خبر ہونی نہیں چاہیے تھی بیکاز انہوں نے ہی بنایا ہے, تو اسی قسم کی خبریں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں. دوسرا, انٹرنیشنلی چرچا ہو رہا ہے کہ کویت کے ساتھ پاکستان کا 5 سال کا ایک ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے اس کو ریٹیفائی کر دیا گیا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ نیا ہے, لیکن مجھے آسٹریلیا سے بھی ایک اکیڈیمک ہیں ڈاکٹر سیما, وہ مجھے انفیکٹ ٹیکسٹ کر کے بتا رہی تھیں کہ یہ نیا نہیں ہے, یہ 2023 سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. بہرحال اس کو 5 سال کے لیے ریٹیفائی انہوں نے کر دیا. اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے, اور یہ اچھی بات ہے, یہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ اس ایگریمنٹ میں پاکستان کے کامبیٹ ٹروپس کی پریزنس کا کوئی ذکر نہیں ہے. یعنی کویت کے اندر پاکستان کے ٹروپس نہیں ہوں گے, ورنہ وہاں ہوں گے. اچھا, کویت حالت جنگ میں اس وقت تو خیر یہ ایگریمنٹ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا, لیکن اس میں ٹریننگ ہے, اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, ٹریننگ ہے, پتہ نہیں کچھ اس قسم کی چیزیں. اب اس ساری چیز میں پہلا پرابلم تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس وقت تو کویت میں امریکن بیسز بھی ہیں اور کویت حالت جنگ میں ہے, اس کی اور ایران کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. اس اسٹیج کے اوپر پاکستان کے اس ڈیفنس ایگریمنٹ کو ریٹیفائی کرنا اور اس کا چرچا کرنا جو ہے, تو یو ہیو اونلی پلیسڈ اے ہاٹ پوٹیٹو ٹو ایران. ایک سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے پچھلے کتنے مہینوں سے کہ پاکستان تو جناب ایران کی خاطر پتہ نہیں کوئی پیس نیگوسیشن کر رہا ہے. ایک طرف آپ سعودی عرب کے ڈیفنس کے اندر فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں, دوسری طرف آپ کویت کے ساتھ ڈیفنس پیک کر رہے ہیں. دونوں متحارب ہیں, دونوں وارئر نیشن اسٹیٹس ہیں اس وقت, اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم صلح بھی کروا رہے ہیں. بہرحال یہاں پر جو بڑا پرابلم ہے وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. یہاں پہ بڑا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان جنرل عاصم منیر نے پاکستان کی آرمی کو, اسٹرکچر کو بہت بری طرح سے انہوں نے اس کو اوور اسٹریچ کر دیا ہے, اور پاور کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ایک دو دکھاتا ہوں جس سے یہ میرا پوائنٹ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا. یہ دیکھیں, یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو, یہ تو اسے کہتے ہیں, یہ ویسے ہیڈ لائن آپ دیکھیں جو انالیسس ہے ایک دن پہلے چھپا ہے نیو یارک ٹائمز کا, جو کہتا ہے کہ ٹرمپ سیمز ٹریپڈ بائی ایران وار ایون ایز ہی ویلڈ دا ورلڈز بگیسٹ ہیمر. یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران کی جنگ میں پھنس گئے ہیں باوجود اس کے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہتھوڑا ہے وہ ان کے پاس ہے. یعنی پریزیڈنٹ نے یہ سوچا تھا کہ دنیا, جب چونکہ ان کے پاس سب سے بڑا ہتھوڑا ہے, اس لیے وہ دنیا کی ہر پرابلم کو انہوں نے سمجھا کہ اٹ پریزنٹس ٹوورڈز ہم, یہ ایک کیل ہے. اور وہ کہتے ہیں نا انگلش میں کہ if the only tool you have is a hammer then every problem presents itself as a nail head. تو انہوں نے سوچا کہ میرے ہتھوڑے سے, جس طرح سے میں نیکولس مدورو کو اٹھا کے لے آیا تھا ڈیلٹا فورس کے ذریعے, میرے ہتھوڑے کے ساتھ ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا. A president who thought there were no limits to his power has discovered several, leaving him more frustrated and erratic. میں اس میں پھر آتا ہوں, بھی میں آپ کو اس کی پچھلی 2 ہیڈ لائنز دکھا دیتا ہوں جو میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں.
یہ دیکھیں یہ فرائیڈے کو ٹرمپ آرڈرڈ ملٹری ناٹ ٹو کنڈکٹ اسٹرائکس ان ایران فرائیڈے، جب ان کو ان کی، اور پھر دوسرا ہے ٹرمپ ہولڈز آف میجر ایسکیلیشن اگینسٹ ایران ایز ایڈوائزرز ریز کنسرن. اس وقت جب ان کو ان کی ملٹری نے، اور اب مجھے یہ پتا چلا ہے مزید کہ سینٹرل کمانڈ کے جو ہیڈ ہیں بریڈ کوپر، انہوں نے پریزیڈنٹ کو یہ بتایا آفٹر 13 days، اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ انٹرسیپٹر ختم ہو گئے ہیں آلموسٹ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب چین اور روس دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسیپٹر اتنے تھوڑے ہیں کہ کہیں اور کوئی کانفلکٹ ہوا تو سرے سے انٹرسیپٹرز ہی ایگزسٹ نہیں کرتے. لیکن بریڈ کوپر نے ان کو یہ ریٹن میسج بھی بھیجا، پریزیڈنٹ کو اپنی اسیسمنٹ دی ہے کہ 13 days کی اس ساری بامبنگ کے بعد کوئی افیکٹونیس بامبنگ کی مزید آگے ہمیں نہیں مل سکتی. جتنا کچھ ہم بامبنگ کر سکے تھے پروفیشنلی ہم نے کر لی ہے، لیکن نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ٹوٹل ایران کے کنٹرول میں ہے، ٹوٹل ٹریفک وہاں سے بند ہے، اور ریڈ سی سے بھی ٹریفک آدھی رہ گئی ہے، وہاں پر بھی ابھی ہوتیز نے زیادہ حملے کیے نہیں ہیں. تو یہ آرٹیکل آپ کو، یہ جو انالیسس ہے نیو یارک ٹائمز کا، یہ آپ کو ٹوٹلی طور پہ بتاتا ہے کہ پریزیڈنٹ کو کوئی رزلٹ نہیں مل سکا. 5 months لیٹر، انہوں نے کہا جنوری میں انہوں نے سوچا تھا کہ میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میرے پاس دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے، ہر قسم کا اسلحہ ہے. 5 months لیٹر جو گولز ایران پہ تھے دے ریمین آلموسٹ انٹائرلی unaccomplishhed. He has been unable to control surging oil prices or their effects on the stock market. The shipping that crawled to a stop in the Strait of Hormuz, then was opened for a few short weeks, is back to a trickle, with the second choke point between the Red Sea and the Gulf of Aden now threatened. یہاں پہ میں اگر آپ کو تھوڑا سا مزید اس کا ایکسپلین کروں، اس کی پاکستان کی ریلیونس میں کیا سگنیفیکنس، میں نے کچھ اس کے پوائنٹس بنائے ہیں. دیکھیے اس کی سگنیفیکنس، اچھا اب اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ جو انالیسس میں نے آپ کو دکھایا، یہ کہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اس ناکامی کے بعد انکریزنگلی فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں. پہلے ہی وہ ایریٹک تھے، پہلے ہی کیوٹک ان کا مائنڈ تھا، پہلے ہی ان کی ڈیسیجن میکنگ ٹھیک نہیں تھی، پہلے ہی وہ لوگوں کے سامنے جو ہے، جس طرح سے ہم جنرل عاصم منیر کا سن رہے ہیں گزشتہ کئی مہینوں سے سنتے ہیں کہ وہ آرمی کے سینئر آفیسرس کے سامنے بری زبان استعمال کرتے ہیں، غصے میں چلے جاتے ہیں. یہ 2023 سے مسلسل ہم کہانی سن رہے ہیں. اس وقت یہی کہانی اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائم انالیسس اندر سے سورسز بتا رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ گیٹس برسرک، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. فار انسٹنس انہوں نے صبح صبح اٹھ کے پچھلے 24 گھنٹے میں فیصلہ یہ کیا کہ ایک ایسے وقت میں جب گورڈی ہاؤ انٹرنیشنل برج کا افتتاح ہو رہا تھا بٹوین کینیڈا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس، جس کی قیمت ہے $4.5 بلین، تو پریزیڈنٹ نے کہا کہ یہ پورا کانٹریکٹ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان میں ڈیڈ ہو گیا ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں، اور 50% انہوں نے کینیڈا کے اوپر ڈیوٹی لگا دی. کینیڈا نے آگے سے امریکنس کو ان انوائٹ کر دیا اس پورے ایونٹ میں. پھر ابھی انہی 24-27 گھنٹوں میں مجھے ایک پاکستانی اوریجن بزنس مین ہے جنہوں نے بتایا کہ وہ چین کے ساتھ بہت کام کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بھی. ان کے کسٹم ایجنٹ نے ان کو بتایا کہ انڈر سیکشن 301 ڈونلڈ ٹرمپ نے 10% اضافی ڈیوٹی لگا دی ہے تقریباً 20 ممالک میں، جس میں پاکستان بھی ہے، اس میں ہندوستان بھی ہے، اس میں ارجنٹینا بھی ہے، اس میں کچھ اور بھی ہیں، اس میں UK بھی ہے. لیکن جنرل عاصم منیر کی ساری جو ڈپلوماسی اور محبت ہے ٹرمپ سے، وہ پاکستان کو ان اضافی 10% ڈیوٹی سے نہیں بچا سکتی. پھر پریزیڈنٹ کا ایک اور ایریٹک ایکشن دیکھیں کہ کیپٹل ہل میں ایک تقریب منتخب کی، آرگنائز کی ریپبلکن پارٹی نے، ساری کرسیاں انہوں نے وہاں پہ رکھ دیں. ریپبلکن ڈیموکریٹس وہاں پہ پہنچ گئے، پریزیڈنٹ نے آ کے ہاؤسنگ بل کے اوپر سائن کر رہے تھے. پریزیڈنٹ نے کہا میں تو آؤں گا ہی نہیں، میں ہاؤسنگ بل پہ سائن نہیں کروں گا. وہ مطلب یہ حالات ہو چکے ہیں پریزیڈنٹ کے جو کبھی پہلے دیکھنے میں نہیں آئے تھے. اب پاکستان میں آپ دیکھیں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، جب میں نے ابھی پیٹرن پہ میں نے تھنک ٹینک کی 2 میٹنگس کی پچھلے چند دنوں میں، ایک 22 کو کی تھی، 25 کو کی تھی، تو بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں جو ہم بار بار سوال آتے ہیں آگے کیا ہوگا اور آگے کیا کرنا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. اور میرا اگر مجھے پتہ بھی ہو کہ کیا کرنا ہے تو میں بتا نہیں سکتا اس کو ٹھیک طرح سے، بیکاز میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ خود سے اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ اپ کر سکیں. جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ اسٹیپ بائی اسٹیپ بلڈ اپ ہوتی چلی جائے گی تو پھر آپ کو اس طرح سے چیزیں نظر آنے لگ جائیں گی. جب صبح سورج کی روشنی نکلتی ہے تو سارا رات میں جو چیزیں چھپی ہوتی ہیں وہ آپ کو بہتر طور پہ نظر آنے لگ جائیں گی. لیکن میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا دوں، جنرل عاصم منیر نے پاکستان کی فوج کو اوور اسٹریچ کر دیا. پہلے بارڈرز کو دیکھ لیں، ہندوستان کے ساتھ انپریسیڈنٹڈ ہاسٹیلٹی ایگزسٹ کرتی، انہوں نے پانی بند کیا ہوا ہے. افغانستان جہاں ہم سوچتے تھے کہ ہمارے بھائیوں والے تعلقات ہوں گے، وہاں پر اب بہت ہی برے انپریسیڈنٹڈ ہاسٹیلٹی ایگزسٹ کرتی. اور ایران کا واحد بارڈر، یو نیور نو کہ کس وقت ایران کا بارڈر بھی خراب ہو جائے، جو ہم ڈیفنس پیک کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم پتہ نہیں کیا کریں گے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. انٹرنلی آپ دیکھیں کہ KP فاٹا بہت بڑا ایریا ڈسٹرب ہے. بلوچستان کا پورا علاقہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے کہ انٹرنل وار اور انسرجنسی ہو رہی ہے. آزاد کشمیر کا پورا حال میں نے آپ کو بتا دیا. پنجاب کی سیاست، KP کی سیاست، PTI، عمران خان، اڈیالہ جیل، مظاہرے، ٹھیک ہے، جرنلسٹ سارے دہشت گرد، سب کچھ. پھر آپ اس کو دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جتنا پاکستان کا اس وقت سول ڈھانچہ ہے ایڈمنسٹریٹو، جو حکومت اور ریاست کا ہے، اور جو پرائیویٹ سوسائٹی کا ڈھانچہ ہے، وہ سارا کا سارا فوج نے پینیٹریٹ کر لیا. فار انسٹنس ساری پولیس فوج رن کر رہی ہے،
ساری پیراملٹری فوج رن کر رہی ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن فوج رن کر رہی ہے, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس فوج رن کر رہی ہے, ہائی کورٹس فوج رن کر رہی ہے, سپریم کورٹ فوج رن کر رہی ہے, ریگولیٹری باڈیز ہیں پیمرا پی ٹی اے فوج رن کر رہی ہے, منسٹری آف انفارمیشن فوج رن کر رہی ہے, فارن آفس فوج رن کر رہی ہے, کانٹریکٹس اینڈ انویسٹمنٹس باقی ساری دنیا کے ساتھ چین, سی پیک, ادھر سے پیسے ادھر سے پیسے, وہ فوج رن کر رہی ہے, بار ایسوسیشنز فوج رن کر رہی ہے. ٹھیک, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آرمی آفیسرز جو ہیں ان کو اسٹریچ کر دیا, وہ اپنے اصل رول سے بالکل ہٹ کے, اگر وہ اصل رول ان کا ہوتا بھی تو آپ نے ان کو بہت بری طرح سے اسٹریچ کر دیا. بہت سے انوسنٹ لوگ ایسے ہیں, میں نے امریکہ میں بھی دیکھے ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں, جن کا آپ میں سے بھی ہوں گے لوگ, جن کا خیال ہے کہ اگر عمران خان کو کل کو رہائی ملتی ہے تو عمران خان کے پاس کوئی ایسی خدائی صلاحیتیں ہوں گی کہ عمران خان آ کے چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے. بالکل ایک غلط تھنکنگ ہے. انفیکٹ سارا وزن عمران خان پہ پھینکنے کی یہاں پہ کوشش ہے. آپ اپنے تھکے ہوئے ذہن پہ اپنے اوپر وزن نہیں ڈال رہے, عمران خان پہ ڈال رہے ہیں. عمران خان 5 اگست 2023 سے جیل میں ہے. 7 اکتوبر کو جو لڑائی شروع ہوئی مشرق وسطیٰ میں غزہ کے بعد سے, اس کے بعد سے مشرق وسطیٰ, دنیا, امریکہ کی پالیٹکس, یورپ, گلوبل انٹریکشن, پاکستان, مڈل ایسٹ, سب کچھ بدل چکا ہے. عمران خان کے پاس تو کوئی کوالٹی انفارمیشن پہلے بھی نہیں تھی, پھر بالکل ہی بند ہو گئی 8 مہینے سے. عمران خان کو تو پتہ ہی نہیں ہے اصحاب کہاف کی طرح کہ باہر دنیا کی کیا صورتحال ہے. اگر عمران خان ابھی جیل سے نکلتے ہیں, پہلے تو ان کو کئی مہینے کئی ہفتے چاہیے ان کو سمجھنے کے لیے کہ جو ایک نئی دنیا جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے, اس میں کیا ہوگا. سارا کا سارا سچویشن یہ ہے کہ وہ جو کالن پاول امریکن جنرل تھے جو بعد میں سیکرٹری آف اسٹیٹ بنے تھے عراق کی جنگ کے درمیان میں, انہوں نے ایک بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ دی تھی امریکہ کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا کہ یو بریک دا باؤل یو اون اٹ. اگر آپ ایک دکان میں جاتے ہیں, اس کا ایک برتن توڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کا ہو جاتا ہے, پھر آپ کی ذمہ داری ہوتی. پاکستان کی فوج نے, جنرل عاصم مدیر نے جو حالات پیدا کر دیے, ان کو ٹھیک کرنا بھی فوج ہی کی ذمہ داری ہے. آج کوئی سول اسٹرکچر آرگنز آف اسٹیٹ جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. فوج کو ایک انٹرنل ڈائلاگ چاہیے, جیسے کہتے ہیں نا ہندوستان کے ساتھ ایک ٹریک 2 چاہیے, ٹریک 2.5 چاہیے. سول سوسائٹی کے ساتھ, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, ڈائسپوراس کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ فوج کو ایک کوورٹ ہڈن ڈائلاگ چاہیے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. پھر شاید کوئی سولوشن نکل سکے, ورنہ کسی اسٹیج پہ جا کے اس کا ایک دھماکہ ہونا ہے, اور دھماکہ پھر ہو گئی. اور ابھی اتنا ہی, اس کو میں مزید اس کے بارے میں لکھوں گا اپنے پیٹرین پیج کے اوپر, اس کو ضرور جوائن کریں. پیٹرین پہ ڈھونڈ لیں جا کے میرے نام سے, یا میں اس کا لنک دیتا ہوں کامنٹ سیکشن میں, اسے جوائن کریں, ایز اے فری ممبر جوائن کریں اگر آپ سبسکرائبر نہیں بن سکتے. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.